बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं? मैं कहा ज़रा थोड़ा जिहा चेंज करिए, प्यारे साथियों कह लीजिए। फैज़ान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। सेगमेंट वही है जी, अब आगे क्या होगा। पांच लाइन आपने देखी, परवेज़ लाई मजीद शिकंजे में। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद अदालत कचहरे कचरे सॉरी कचहरे नहीं कचरे, हाँ जी, कचरे से साफ, अब आगे क्या होगा। हम्म ये तो जनाब मामला जड़ा है वो डे बाई डे यानी टेढ़ा होता जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब के मतलब आपको याद होगा कि मैंने शायद 12-14 दिन पहले जदों सत्ते खैर ही सन, बस सिर्फ जेल च पै सन, तो मैं गल कही सी कि परवेज़ इलाही साहब की आहो पुकार, क्योंकि मैं कहा चलो यार परवेज़ इलाही साहब का भी थोड़ा जिहा हिसाब ला ली उन दिनों में ना। तो फिर मैं जनाब कागज़ फड़िया, मेरा ही तरीका होंदा है, मैं नाम लिखदा, नाम लिख के जनाब पिछले सारे जितने चंगे भैड़े काम होंदे वो मैं लिख के अच्छा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जी आ गई, ठीक हो गया, खाया पी गया, गिलास थोड़ा बाहर आने। तो उसके बाद मुझे वो शदीद तरीन जो यानी मुश्किलात में लगे, जब उस वक्त मैंने वीलॉग किया था, तो मैंने उस वक्त यानी आपको यानी कह दिया था कि अब किस्मत दे नाल ही या किसी मसले ते ही परवेज़ इलाही साहब बाहर आएंगे। मुझे याद पड़ता है कि मैंने तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले, जब मैं ये जितने भी दोस्त हैं साफ़ी उनके वीलॉग्स थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके सुना करता था, तो फिर मैं अपनी बस मुझे कुछ चीज़ आई आमद आई होती थी, तो असल में वीलॉग्स में पूरे नहीं सुनता था, बस आउट ऑफ द वे बात कुछ और हो रही होती थी, तो मैं बीच में जनाब कोई अपना लुच डाल देता था कमेंट की शक्ल में कि चलो यार मेरा ये खामोश पैगाम है तो ये बड़ों तक भी पहुँच जाए, दोस्तों तक भी पहुँच जाए। कुछ बातें पहुँच भी गई तो कुछ नहीं पहुँची होनी। तो उसमें मैंने परवेज़ इलाही साहब के मतलब ये कहा था कि इवन वो वज़ीर आला पंजाब उस वक्त धक्का जोरी नहीं, वज़ीर आला पंजाब तो वो उस वक्त मुज़दार साहब थे काफ़ी बाद में बने, तो मैंने उनको ना एक नाम दिया था मतलब सियासत के हवाले से। तो फिर मैंने ये कहा था कि फ्यूचर में आप जाके देखेंगे कि इन्हों का कोई सियासी करदार नहीं, बस ख़त्म। एक हद होंगी हर चीज़ की कि मसनूई चीज़ जो होती है ना वो उसकी उम्र बज़ाहिर लंबी लग रही होंगी लेकिन बड़ी थोड़ी होंगी, क्योंकि वो फिर जड़ों मुक्के रहिंदी। तो इन्होंने काफ़ी याशी कर ली जी, बहुत अरसा झूंगे दे विच वज़ीर आला भी बन गए, सुभान अल्लाह, ठीक है जी। और मुशर्रफ के दौर में तो ये 5 साल बैठे रहे बगैर वोटां दे, कैसी गल है हैं? दुनिया च होर कदे नहीं, तो बस फिर इन्ना ही होंदा, लेकिन वो फिर खाया पिया तो तुहानूं पता है फिर एक वो ते कुदरत है, कुदरत का अपना निज़ाम है, ठीक है जी। इंसान तो अपना स्क्रिप्ट करता है और अपने काम पाता है, पर एक सिस्टम उन्हें भी रखा है, ठीक है जी। तो ये सारा जो शिकंजा है ये कुदरत का शिकंजा है। आप यकीन करें कि जो इस रियासत के साथ और मुल्क के साथ लोगों ने किया है और उसमें वो सहूलतकार बने हैं, तो वो एक 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 करके जलील भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, और यानी मज़ीद ज़िल्लत की तरफ जा रहे हैं। तो जी परवेज़ इलाही साहब की सियासत तो जनाब कुदरती तौर पे ही ख़त्म हो गई, ठीक है जी। और बचत का रास्ता इनका है, बच निकल आएंगे, लेकिन वो सारा कुछ गुलना पैना। और जड़ा साडा बाबू है ना जाके कॉफ़ी पींदा पे है, ठीक है जी। तो अहमद ज़हीर बाबर साहब मेरे दोस्त हैं, वो भी स्पेन च, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो साढ़े जवान दे नाल काफ़ी पीण। तो अब वो भी मजबूर हो के आखिर आप देखेंगे हैरत अंगेज़ तौर पर वापस आएंगे तो सारा कुछ ही तो उस तो बाद तौबा तैब करके तो फिर बंदा किसी पासे मतलब लग ही जाता है। तो फिलहाल जी जो बचत का दरवाज़ा है परवेज़ इलाही साहब पे मज़ीद शिकंजे में, अभी आपने देखा है कि उनकी जमानत हुई तो दूजे मुकदमे जो उन्होंने जनाब रगड़ा ला दिता है। तो एक पूरा एक जो है वो एक डिटेल बनी दी है, एक स्क्रिप्ट बनी दी है कि कित्थे कित्थे जाओगे तो कित्थों कित्थों जान, मैं किहड़े पासे जावां, वो है ना फिक्रा, मैं मंजी कित्थे डावां, तो गल है वे बस फिर इन्ना ही होंदा है ना सर, तुसी कुछ ना होने के बावजूद बड़ा कुछ कर गए, तो फिर ऐसे ही होंदा है ना जनाब, ठीक है जी। फिर वो कीमत तो आपको
ادا کرنی پڑتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو جی قیمت بھی دینی پینی ہے تے نال جرمانہ بھی تے پرافٹ بھی. ہن سود دا لفظ میں نہ بولدا, یہ سارا کچھ جناب ہوئے گا تے پھر کوئی تھوڑا جا رستہ یعنی مل جائے گا. اور آئندہ 3 سے 4 ماہ اس چیز کو لگیں گے. یہ آپ دیکھ لیں الیکشنز کے قریب جا کے کہیں مجھے یعنی لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے معاملات جو ہیں وہ بہتر یعنی ہونا شروع ہو جائیں گے. بہتر سے مراد کہ سیاست چ جگہ کوئی نہیں پائے. جی ذہن رکھو, میرے یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا. اور ان نے بھی میرا مشورہ ہے اگر کوئی آواز پہنچا دے کہ چو صاحب بس بہت ہو گیا ہے, پر توبہ طائب ہو کے اللہ اللہ کرو, تسبیح مسلح عمرہ اگر کر سکتے ہو, ہمت ہے تو جا کے کر آؤ جا کے, ٹھیک ہے جی. سارے گناہ بھی بخشا ہو, جس طرح ساڈے اکثر لوگ جاندے نا عمرہ یا حج کرنے کے بعد, تو جلے واپس آندے تے وہ ایک زوم ہوتا ہے نا کہ میں جی سارے گناہ جڑے نے وہ ہن میں پاک صاف ہو کے آ گیا. تو تواڈے واسطے بھی سر چانس ہے, عمرہ کر آؤ, ٹھیک ہے جی. اور کر کے تے پھر اس تو بعد جناب اچھا جی بس ایسے ہی ایک اور یعنی یہ آمدیں تو مجھے کافی عرصہ یعنی پہلے سے ہو رہی ہے. عدالت کچرے سے صاف. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ لائن یعنی کس چکر سے آئی ہے, پتہ نہیں کیوں آئی ہے. کیونکہ میں جب ویلاگ بنا رہا ہوتا ہوں تو آپ یقین کیجیے ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو. ٹھیک ہے, میرے پاس میرے مسائل بھی ہیں, وسائل بھی ہیں. خبر شاید باقی لوگوں کی نسبت میں یعنی کافی دور بیٹھا ہوں, لیکن میرے کو خبر بس قدرتی طرف ہی پہنچ جاتی. جس طرح بھی کہہ لو کچھ پیار کرنے والے ایسے لوگ ہیں, اس دے نال زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میرا جڑا اپنا دماغ ہے یعنی انہوں میں مصروف رکھتا ہوں. سوچو بچار اکثر میری اہلیہ بھی کہہ رہی ہوندی ہے کہ بھئی وہ آپ ہر ویلے تسی سوچو بچار یعنی کرتے رہتے ہو. آج گھر میں ملازم بھی نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو اے جناب نہیں تو باقی چیزیں کنے لینی ہیں, ٹھیک ہے, تو ذرا مہربانی کر کے سوچیں جو باہر نکل جاؤ. تو وہ زیادہ تر ڈپینڈ جو ہے نا جی وہ یعنی اسی پہ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر کچھ چیزیں یعنی ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. آخر بھائی ریاست کا معاملہ ہے. میں نے کیمرے کے سامنے یعنی آنے کا فیصلہ کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ریزنز کیا کہ یار اپنے حصے دا جڑا کردار بنتا ہے اپنے جیندیاں ایک کر جاؤ کہ کل جس ویلے خدا تعالیٰ کی آپ عدالت میں جائیں, اللہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آپ جائیں, جو میرا ایمان ہے کہ میرا سامنا ہونا ہے, تو کم از کم دیکھیں نہ تو یہ شہرت لینے کا کوئی چکر یا کوئی پیسے کمان دا چکر ہوگے. ہوں میں بھی وہ جڑے لوفر لپاڑے کر رہے ہیں میں بھی جھوٹ بول کے جناب میں انج 6 مہینوں میں کل کہہ رہا تھا دوستوں کو, مجھے کہہ رہے تھے جی کہ آپ سر مرچا مسالہ نہیں پاندے, اس طرح گل نہیں کرتے. تو میں نے انہیں یہ ایک چھوٹی سی بات بتائی. میں نے کہا یار بات سنیں, مرچ مسالہ یا جھوٹ بولنا, میں کہا جی وہ صابر یا فلانا کوئی بھی بندہ ہے, میں نام کیا لوں, اب وہ جو آپ کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لا رہا ہے جی خان صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب انقلاب ہے, وزیر اعظم بن جائیں, میں بڑے کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا یار دیکھو ایک بات ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں, تو میں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, میرے دوست ہیں, فیملی فرینڈ ہے, تو میں وہاں شام کو بیٹھا ہوا, تو بات ہو رہی, تو میں نے یہ کہا کہ یہاں میں 3-4 لوگوں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اگر میں یہاں کو غلط بیانی کرتا ہوں تو 4 لوگ اس کے گواہ بن جاتے ہیں. تو یہ میڈیا ہے. اب دیکھیں میرا ایک چینل ہے, کافی 50-51 کے قریب میرے ایپیسوڈز آن ایئر ہو گئے ہیں, جو میں نے خدا کو سامنے رکھ کر بالکل ضمیر کے مطابق بات کی. مقصد یہ تھا ایک تو جنریشن پر کام کریں, پازیٹیوٹی پہ کام کریں, اپنے حصے کا کام کریں. دوسرا جو ہمارے بڑے ہیں, بہت ہو گئے یار پاکستان میں, اب آپ اپنا رول ادا کریں اور کم از کم اپنی بات ان تک ضرور پہنچائیں کہ پاکستان کیسے بہتر ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, پاکستان میں کیا خرابی یہ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کس طرح, اور جو چیز اگر آپ کو کلک ہو رہی ہے جو کئی دفعہ مجھے زندگی میں نہیں, میں نے آپ سے وہ شیئر کی, تو وہ رسک لے کے بھی بتا دینا چاہیے. اب میں بہت کڑوی باتیں بھی کر جاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, وہ صرف کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے اس مٹی کے ذرا سے یعنی اور اس کا جو ذرا ہے, مجھے اس ذرا سے جنون کی حد تک پیار ہے. مجھے اس مٹی نے یعنی جنم دیا ہے. کل خدا تعالیٰ نے مجھ سے میرے متعلق پوچھنا ہے کہ میں نے اپنا رول کیا ادا کیا. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یار اگر میں سبسکرائبرز لینے کے لیے یا چینل چلانے کے لیے
جھوٹ بولتا ہوں، اور جو ایک شیطانی فطوری ایک جو بیانیہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو چند یوتھ سڑے اور جو فضول قسم کے لوگ یہ جی چیزیں کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ملک دشمن عناصر جو ہیں، میں کر دوں تو دیکھ کے میں کر لوں گا، میں ہٹ بھی ہو جاؤں گا، اچھا میں پیسے بھی بڑے چنگے کما لوں گا، ٹھیک ہے، بٹ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب میں کل دنیا میں نہیں رہوں گا، یہ ہر انسان نے جانا ہے، تو میرے بچے ہیں، میری فیملی ہے، ڈیفینیٹلی ایک آپ کی نسل چلتی ہے، تو یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ بولتے ہیں، جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں، وہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار میں آئندہ 50 سال کے بعد بھی جب میری اولادوں کی اولاد ہوتی ہے تو کوئی جی سرچ کر دیں کہ سامنے کوئی کلپ آ ہی جاتا ہے، تو کوئی بچہ ہمارا جو یعنی آنے والی نسل ہے وہ یہ نہ کہے کہ بھئی جو یعنی ہمارے یار وڈے سن ایہو جے سن، کہ کم از کم وہ یہ کہیں کہ یار دیکھو انہوں نے ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے یعنی پازیٹیو بات کی ہے، پاکستان بنانے کی بات کی، اور انہوں نے وہ بات کی ہے جو تھی یا ہو سکتی تھی ان کے خیال میں، کوئی غلط انفارمیشن نہیں دی۔ اور میں کہ جی میں 25 کروڑ عوام میں ہو سکتا ہے اج میرا ویل آ شاید 50 100 200 بندے سنتے ہونے، 500 بندے سنتے ہونے، ایک وقت آئے گا کہ لاکھوں بھی سنیں گے، ایک ریکارڈ ہو گیا نا، کوئی کسی ٹائم بھی سامنے ایک کلپ آتا ہے، آپ سننا شروع کر دیتے ہیں، تو میں کہ یار میں تو پہلے بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں کس طرح اتنے لوگوں کا گناہ جن کو میں سامنے جھوٹ بول رہا ہوں یا غلط بیانی کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور یا اس عدالت میں گواہ بنا لوں، تو میں کہ یار بڑا چھوٹا آدمی تو بات صحیح کرنی چاہیے، تو وہ بات ادھر آ گئی تھی کہ خیالات کہ جناب جو کچرا ہے اتنے صاف ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تھوڑا گروپ والی میں نے آپ کو، اچھا وہ بھی آمد ہوئی تھی، یقین کیجیے اس کو کسی چیز سے ریلیٹ نہ کیجیے گا، یا میری یہ جو یعنی پنچ لائن ہے اس کو کسی خاص تناظر میں نہ دیکھیے گا، بس یہ ایک ہلکا جہا یعنی اشارہ، اور میں تو سالوں سے کر رہا ہوں، یہ صرف آج کل کی یا پرسوں کی بات نہیں، میں سالوں سے کر رہا ہوں، تو یہ کچرا صاف ہوگا تو پاکستان آگے چلے گا، کچرا صاف ہو کر رہے گا۔ قومی مجرم جنہوں نے چلتے پاکستان کو تباہ کیا، وہ قدرت کے شکنجے میں تو آ چکے ہیں، تو قانون کے شکنجے بھی آن گے، بچن راہ نشتہ۔ آخر میں پھر نوجوانوں سے اور پاکستان کے بچے سے یہ ریکویسٹ اور ایک اچھی صبح کی امید دیتے ہوئی بات کروں گا، یقین جانیے جو کچھ ہو رہا ہے قدرت کے اسکرپٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے دنوں میں پاکستان کا مستقبل بہت شاندار رکھا ہے، پاکستان اس وقت محفوظ ترین ہاتھوں میں ہے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور آنے والے 6 ماہ آپ کو میرا ایک ایک لفظ میں اس پہ قائم ہوں جو بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جب گندگی کی صفائی ہوگی، ان دستوری اور غداروں اور مجرموں سے یعنی جان چھوٹے گی، ادارے صاف ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ ملک کتنا ریپڈلی، اس ملک میں کتنا پوٹینشل، اگر قیادت ٹھیک مل جائے آپ کو، چاہے وہ اکثری ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ آئینی ہو، دستوری ہو، ٹھیک ہے جی، اگر قیادت آپ کو اچھی میسر آ جاتی ہے تو صدیوں کی جو مسافت ہوتی ہے وہ قومیں چند سالوں میں یا دنوں میں طے کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے پر، بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر بچے، ہر فرد، ہر طاقتور، ہر کمزور کو دستور پاکستان کے آگے سر جھکانے کی توفیق دے، ہمت دے، اور خوش رہیں جی، آباد رہیں۔ چینل سبسکرائب کر دیں جی، اور کمنٹ باکس میں بھی بتا دیے کریں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، تنقید بھی کر لیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔